अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी इस धरती का कुछ लोग ऐसा नमक होते हैं, कुछ ऐसी पहचान बन जाते हैं और इंसानियत के दर्द का ऐसा आलम लेके उठते हैं कि फिर वो हमें बड़े अच्छे भी लगते हैं और बड़ी मिसाल भी बन जाते हैं। और वो सीरत के वो पहलू जो खिदमत खलक के पहलू हैं उनको उजागर करने का बायस भी बन जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दोस्त हैं हाफिज़ ज़ुहैब तैयब साहब, कालमिस्ट भी हैं और आलिया ज़मीर फाउंडेशन के नाम से, फाउंडेशन का नाम तो बाद में रखा लेकिन खिदमत खलक का जज्बा बड़ा पहले से था। और असल में कुछ दर्द जो बंदा देख लेता है, महसूस कर लेता है, फिर उनके थ्रू जो काम होता है वो बड़ा अरफा काम होता है। कई किस्म के प्रोजेक्ट इनके जारी हैं, तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इतनी सी उम्र में इतना काम, खिदमत खलक का काम और फिर बाद में फाउंडेशन भी बना लेना, ये कैसे शुरू हुआ। इनके काम, एक नेकी का डिब्बा इस नाम से इन्होंने एक डिब्बा हर तनूर पे आपने देखा होगा अक्सर, उसमें लोग पैसे डाल भी देते हैं और उससे लोग रोटियां ले भी जाते हैं। फिर मेडिकल एड का इनका मामला है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे इस्तेफादा कर रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं और लोगों को जो ज़रूरियात हैं वो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं बेचारे, शादी जैसा मामला, बुनियादी इंसानी ज़रूरत का मामला, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको खाना फराहम करते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे मर के भी, वो कहते हैं ना जान नहीं छूटती जिनकी, तो वो कफन दफन का ख़र्चा नहीं होता, तो वहाँ भी ये पहुँचते हैं। तो ये सारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कालम भी लिख रहे हैं। तो जानते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपका। हाफ़िज़ साहब, आप बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, यानी वो काम है जो मखलूक के दिलों के करीब है और जिसको अल्लाह भी बड़ा वेटेज देता है। तो हाफ़िज़ साहब, क्या वो दर्द क्या थे, वो कहानी क्या थी आपकी? आप मुझे बता रहे थे कि अमारत भी देखी, गुर्बत भी देखी, दर्द भी देखे और फिर उनसे अल्लाह ने निकाला, तो इसी उम्र में आपने वो दिल पे लगा ली और खिदमत खलक का काम शुरू कर दिया। हाफ़िज़ साहब, मैं जैसे पहले ही ये आज मैं समझता हूँ कि जितना भी हम काम कर रहे हैं ये सब का सब अल्लाह का फ़ज़ल है। इसमें मेरी कोशिश, मेरी काविश, मैं जब भी बात करता हूँ बिल्कुल सिफ़र है। ये सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल है जो हमसे काम ले रहा है। मैंने ज़िंदगी के तीनों फेसेस को बहुत करीब से देखा, बहुत ज़्यादा मेरी अब्बा और अम्मा के दौर में, और लेकिन चूँकि वालिद साहब भी दरवेश थे, कभी कोई जायदाद, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई। लेकिन उसका अंदाज़ा जब हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, किराए के घरों में रुलना पड़ा, यतीमी का दुख, और फिर रिश्तेदारों के वो जो चेहरे, दो रुखी चेहरे थे, उनको देखना पड़ा। और फिर वो जो एक जहद मुसलसल थी कि यार उस वक्त गरीबों का, उन लोगों का जो दर्द के मारे हैं, उनका क्या हाल होता है। तो इस सारे चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ कि यार बेटी बहन की शादी करनी होती है तो उसमें क्या मामलात होते हैं, तजहीज़ तकफ़ीन के मामलात होते हैं, उसमें क्या मामलात होते हैं, घर के अंदर जब फाका होता है, रोटी नहीं होती, वो दुख, वो कर्ब क्या है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और वहाँ से निकलने की कोई राह नहीं है, तो वो अलमिया क्या होता है, इसका भी दुख बयान नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ। अच्छा, अब अल्लाह का ये फ़ज़ल हुआ कि उन अय्याम में मैंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह मियाँ तूने मुझे तौफ़ीक दी तो मैं तेरी मखलूक की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लीजिए कि शायद मेरा अल्लाह से जो वो सच्चा था, अल्लाह ने शर्फ़ कबूलियत अता की, खलूस से वो बात, खलूस के साथ, दिल की तड़प के साथ। आज भी मेरी कोशिश होती है कि जो काम किया जाए खलूस नियत के साथ किया जाए। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया, तो वो अपनी मखलूक की जो खिदमत का काम है वो हमसे ले रहा है। और ये काम का आगाज़ वैसे तो चलता रहा, लेकिन सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था नेकी का, वो नेकी के डब्बे के नाम से था, जो कोरोना के, आप मालूम है, तबाही मचाई कोरोना ने पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी। और उसमें ज़्यादातर तबका जो दिहाड़ीदार था वो शदीद मुतासर हुआ। हमने देखा लोगों के घरों में फाके हुए, भूख थी, इफलास था। तो मैं एक वो ना तुर्की का एक ड्रामा था, उसके क्लिप से बड़ा मेरे जहन में अभी भी वो याद था। तो हमने कहा क्यों ना हम वो उसी जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करें। वो क्या होता था कि वो दुकानदार को जो है वो अगर उसने 8 रोटी लेनी है तो 10 के पैसे दे जाता था। वो कहता था कि 2 किसी
ضرورت مند کو دے دینا. ہم نے وہ نیکی کا ڈبہ بنایا, اس میں انیشلی رقم بڑی مشکل سے جمع کر کے 200 سے 10,000 پہ رکھی, اور وہ جو چابی ہے اس ڈبے کی وہ ہم نے تندور مالک کے حوالے کر دی کہ یار یہ تمہارا, اللہ کا اور ان غریبوں کا معاملہ, ہم نے تم سے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ جا کے اکٹھے کریں اور کوئی ایسا معاملہ, نہیں, وہیں سے اکٹھے ہو رہے ہیں. آج بھی ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں تندوروں کے, ہمارے کسی بھی تندور سے ہم پیسے نکالنے نہیں جاتے, وہ چابی تندور مالک کی ملکیت ہے. اللہ, اس کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس میں ہم کوئی عمل دخل نہیں ہے. بلکہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہمارا ایک تندور ہے لاہور شہر میں, وہاں پہ تقریباً کوئی 4-5 لاکھ روپے اس تندور کے پاس جمع ہے, اور لوگوں کا اتنا اعتبار ہے کہ وہ لوگ چونکہ کام ہوتا دیکھتے ہیں, تو وہ مجھے پچھلے دنوں کہتا ہے سر یہ آپ, میں نے کہا نہیں یار یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم اس سے لوگوں کی ضروریات پوری کرو. آپ روٹی کو ڈبل کر دو, زیادہ دینا شروع کر دو, تو الحمدللہ یہ ہمارا لوگوں کا بھی ہمارے اوپر اعتماد ہے, اور ہمارا پھر تندور والوں پر کہ وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ جو ہے. اور میں دعویٰ تو نہیں کر رہا, میں یہاں پہ یہ ایک ادنا سی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لاہور کے کسی بھی تندور پر چلا جائیں تو وہ ہمارا نیکی کا ڈبہ موجود ہے, اور وہاں پر آپ کو نہ نہیں ہوگی. کسی بھوکے کو کوئی روٹی لینے جائے تو وہاں پر نہ نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے وہ ایک تندور سے شروع کیا ہوا کام اب نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ وہ کئی لوگوں نے ہمارے اس ماڈل کو جو ہے وہ نقل کیا, اور کئی لوگ اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر اپنے محلوں میں تندوروں پر جو ہے اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں. تو سب یہ تنور جو سسٹم شروع ہوا ہے یہ خود کفیل بھی ہو گئے ہیں تنور, یا آپ کو ابھی ایڈ کرنا پڑتا ہے, کوئی فیول ایڈ کرنا پڑتا ہے اس میں پیسے وغیرہ؟ سر الحمدللہ پاکستانی عوام بڑی کھلے دل کی عوام ہے, ہم روتے تو رہتے ہیں بشرطے کے اعتماد. مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستانی لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کام ٹھیک ہے تو وہ اپنا دل نکال کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, کوئی شک نہیں. ہم کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ کام نیگیٹو ہو گیا, یہ کام. دیکھیں سر شوکت خانم جیسا ادارہ بھی تو چندے پہ چل رہا ہے, بڑے بڑے ایسے ادارے جن پر آپ کا اخوت کا ادارہ ہے جس کی 99.9% واپسی ہے. انڈس ہاسپٹل, کتنے بڑے بڑے ادارے پاکستانیوں کے اس سے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو سر الحمدللہ وہ ہمارے جتنے بھی تندور ہیں کو 90 بلکہ 95% آٹو پہ ہیں, مطلب کہ وہاں کی لوکل کمیونٹی ایڈ ہو گئی ہے. اب وہ لوکل کمیونٹی کی وجہ سے وہ تندور چل رہے ہیں, اور غریب جو سفید پوش ہے وہ اپنی بھوک مٹاتا الحمدللہ. بالکل صحیح. اب صاحب یہ کام کر کے کوئی انر میں کوئی آپ کو روحانی مطلب کیا فیل ہوتا ہے, کوئی اطمینان تو پھر میرے خیال بہت ملتا ہے اس چیز سے؟ سر میں کہتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا, میرے رستے جس کو کہتے ہیں رزق کریم, میں ایک ادارے میں جاب کرتا ہوں, یقین جانیے مجھے کوئی پریشانی نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, نہ انہوں نے آج تک مجھ سے پوچھا. اور دن بدن الحمدللہ میری ترقی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب آپ مخلوق کی خدمت میں لگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, پھر آپ کے لیے ایسی بند دروازے کھلتے ہیں جہاں پر آپ کا وہم و گمان نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں سر روحانیت, سکون, اور پھر سر سب سے بڑی حافظ صاحب بات یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی, آپ کے گھر میں پریشانیاں نہیں آتی, آپ کے گھر میں دکھ اور تکلیف نہیں آتی. پتہ نہیں کس کی دعا لگ رہی ہوتی ہے. آپ جب اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو روز ہمیں الحمدللہ فونز کے ذریعے کسی کا تھانے کا مسئلہ ہے, کسی کا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, کسی کا کچہری کا مسئلہ ہے, تو کوشش ہوتی ہے, اولین ترجیح ہوتی ہے کہ کسی کی داد رسی کی جائے ان کے علاوہ. اور روزانہ لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں روزانہ الحمدللہ, اور میں ان لوگوں کی دعاؤں کو پورا ہوتے دیکھتا ہوں. یہ اطمینانی قلب جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح. وہ حدیث ہے نا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلا ہوتا تو اللہ اس وقت اس کی مدد کر رہا ہے. یعنی اللہ کی مدد لینا, سبحان اللہ, انسان کو مدد دے کر اللہ کی مدد لے لینا بڑی بات ہے الحمدللہ. اچھا اب صاحب آپ چندہ تو اکٹھا نہیں کرتے سر, تو کیسے یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں؟ سر یہ بھی ہمارے ایک پروجیکٹ کا خاصہ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی کسی چندے کی اپیل یا ڈونیشن کی اپیل کی نہیں. ہم نے کبھی اپنا اکاؤنٹ نمبر کسی کو تشہیر ہی نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی قریبی دوست ہیں جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سارے پروجیکٹ الحمدللہ
وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے پیسے آ جاتے ہیں. ٹھیک. اور جیسے پیسے ختم ہوتے ہیں مزید پیسے آ جاتے ہیں. ہم یہ خدا کا اپنا ایک نظام ہے. سبحان اللہ. ہم جتنے پروجیکٹ ایکسٹینڈ، ابھی ہم نے ایک جوبلی ٹاؤن کے اندر ایک دسترخوان ہم نے آغاز کیا، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. تو وہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پیسے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. تو آج تک ہم نے یعنی یہ بھی ایک بڑا منفرد ماڈل ہے. الحمدللہ. تو یہ دوستوں کا ہم نے اس میں اپنے دوستوں کو ایڈ کیا ہوا ہے کہ تاکہ ان دوستوں کا اعتماد بڑے اور قائم رہے. ہاں، وہ تنظیم میں بھی شامل ہیں، ڈونیشن میں بھی شامل ہیں، اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل جی بالکل. اچھا حافظ صاحب، یہ جو ایک سلسلہ ہے آپ کا نا کہ بچیوں کی شادیوں میں کھانا فراہم کرنا، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کس طرح کی کہانیاں سامنے آتی ہیں، اور جب آپ کھانا دیتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید نارمل سی بات ہے، یا واقعتاً بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے؟ حافظ صاحب، میں وہ کیفیت کو تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن چونکہ میں ان ایام سے دور سے گزرا ہوں کہ جب بہنوں کی شادیاں کرنی ہوتی تھیں، اور ہمارے پاس ہم نے کتنی دیر اپنی بہنوں کی شادیاں اس وجہ سے ڈیلے کی کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. 90% شادیاں اس وجہ سے ڈیلے ہوتی ہیں کہ لڑکی والوں کے پاس لڑکے والوں کے لیے کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہوتے. الحمدللہ ہمارا یہ بڑا بہترین پروجیکٹ ہے، اور اس میں ہم نے ہر نسل، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے یہ رکھا. یہ نہیں ہے کہ مسلم، اگر کرسچنز ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ انسان ہے. اور یقین مانیے ہم 50 لوگوں کی 1 ڈش دیتے ہیں، اور اس میں اتنی دعائیں لوگوں کی ہمیں ملتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مائیں بچیوں کی، وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے سر سے بہت بڑا جو بوجھ تھا وہ ختم کر دیا. تو سر یہ دیکھنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ اس سے پتہ کریں جو اس عذاب سے اور اس کرب اور اس دکھ اور اس تکلیف سے گزر رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ بڑا الحمدللہ ہمارا. تو ہم سب یہ کتنی تعداد میں اب تک شادیوں میں کھانا فراہم کر چکے ہیں، اور منتھلی کتنی یعنی آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ سر جی تقریباً ہمارا 3 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو. ہم نے ہر مہینے تقریباً ہمارے 5 کیسز اپروو کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بڑی بات الحمدللہ. اور اس میں کوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑی معمولی سی رقم ہوتی ہے، تقریباً 50,000 روپے کے اندر ایک شادی کا بڑی بات ہے. دیکھیں جو بیچارے 50,000 کو بھی ترس رہے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو پا رہی. بالکل سر. اور شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ آپ سب ہمارے ہاں تو 50,000 1 لاکھ کا کھانا ہم کھا لیتے ہیں. سر یقین مانیے لاہور کے ہوٹلز بڑے بڑے ہیں جہاں پر لاکھوں روپے کا کھانا جو ہے وہ لوگ، اور وہ زندگی کا بیسٹ جو انہوں نے ایک ایونٹ ہے اس کے لیے ان کو کھانا میسر ترستے ہیں سر، تلاش کرتے ہیں، ترستے ہیں سر. میں آپ کہہ رہا، ہمارا ایک سر میڈیکل ایڈ ہمارا پروگرام ہے، وہاں لوگوں کے پاس پیناڈول کے پیسے نہیں ہوتے سر. اللہ اکبر. یہاں پر اتنی غربت ہے. آپ جائیں، آپ میرے ساتھ کسی دن چلیں کسی سرکاری ہاسپٹل کے اندر، میرا چونکہ واسطہ پڑتا ہے، لوگوں کے پاس مرگی کا مریض ہے گلاب دیوی ہاسپٹل کے اندر، اس کے پاس دودھ کا چھوٹا ڈبہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اتنی غربت اور اتنے افلاس ہیں. اب صاحب دوسری طرف ہم نے جو پیٹ رکھے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہیں، ان پر بھی لاکھوں کا خرچہ، لاکھوں کروڑوں یعنی انسان پیناڈال کو ترس رہے ہیں اور بیچارے ایک دودھ کے ڈبے کو ترس رہے ہیں، اور ہم جانوروں کو کر رہے ہیں. سر یہ ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے ہمارے یہاں. تو ہماری ہم بظاہر یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن کسی کے لیے سر یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. زندگی کا دار. تو میڈیکل ایڈ میں آپ اس کی تفصیل بتائیے، کیا کچھ سر الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 5 لاکھ روپے کی منتھلی جو ادویات ہیں، جو ہمارے مریض ہیں شوگر کے، بلڈ پریشر کے، دل کے، ایسے لوگ جو بیچارے جن پر عذاب کی طرح گزر رہی ہے، ان کو الحمدللہ ہمارا جو اسی طریقے سے نا سر ہم نے کو 3 میڈیکل سٹور بنائے ہوئے ہیں. جس طرح ہم نے نیکی کا ڈبہ وہاں پہ بھی رکھوایا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ آ کے جو ہے وہ اپنی ادویات ماہانہ بنیادوں پر، ایسے بچے ہیں جو دل کے عارضے کے اندر ہم پریورٹی دیتے ہیں بچوں کے حوالے سے، دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہے، کوئی جگر کا ہے، کوئی کینسر کا ہے، تو الحمدللہ اس پہ ہم نے ایک فنڈ رکھا ہوا ہے خاص، اس پہ انڈر ہم وہ سر دیتے ہیں. پھر ہم سر الحمدللہ ڈائلیسس کا ہمارا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہم اسی طریقے سے کوئی خصوصی کوئی ایسا بچہ آ جائے یا ایسا کوئی مریض آ جائے جو بالکل بے سہارا ہے، اس کے علاج کے لیے سر ہم جو ہے وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں کوئی فنڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ الحمدللہ ہم سارا پورا کر رہے ہوتے ہیں.
تو الحمدللہ سر یہ ایک اپنی طور پر کوشش ہے جس کو ہم جاری رکھیں. حفص صاحب کس طرح یعنی آپ تک لوگ پیشنٹ پہنچتے ہیں یا مریض پہنچتے ہیں یا جن کو ضرورت مند مستحق لوگ ہیں وہ کس طرح اپروچ کرتے ہیں یا آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی نا ہم نے جتنے ہمارے میڈیکل سٹورز ہیں ہم نے ان پہ باہر لگایا ہوا ہے ٹھیک کہ اگر آپ مستحق ہیں تو آپ یہاں سے اپنی, تو وہ ہمارا ایک پورا پروسیجر ہے. ہم وہ ایک ڈاکٹر کی سلپ ہوتی ہے اور اس سے پھر ہمارا ایک بندہ جو ان کے گھر کا سارا ڈیٹا لیتا ہے کہ یار واقعی حقیقی معنوں کے اندر ٹھیک. ہم زیادہ سر نا وہ اس پہ تھوڑا سا دیکھتے بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے, لیکن ایک حد تک اپنی تسلی کر لیتے, اپنی تسلی کر لی جاتی ہے اور الحمدللہ اس کو جو ہے وہ ہم اپنے جو دوست ہیں ان سے پاس کروا کے ان کا. اور پھر سر ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے الحمدللہ, ابھی صرف ہم نے 10 خاندانوں سے وہ شروع کیا ہے. ٹھیک. اس میں جو یتیم بچے ہیں ان کے گھروں کے اندر سر ہمارا 10,000 روپے ماہانہ سے راشن جاتا ہے اور ان کے جو اسکول کی فیس ہیں وہ الحمدللہ ہم ابھی وہ 10 فیملی ہیں ایسی جو الحمدللہ جس سے ہم نے شروع کیا ہے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں. حفص صاحب یہ جب آپ کسی کے ساتھ یہ احسان کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے, مسبب الاسباب تو وہی ہے, تو کس طرح کی کہانیاں کو فیلنگز کو کیا کوئی آپ کو یاد ہو کسی کا جملہ, کوئی جذبات, کوئی کیفیات, مطلب جملہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو جب دسترخوان لگاتے ہیں ہر شخص کی کہانی ہے اور جو ہمارے میڈیکل ایڈ کا جو وہاں پر لوگ آتے ہیں ضرورت مند وہ بھی کہانی, ہر بندہ جو ہے وہ ایک کہانی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت سلام بھی کریں نا تو ہم ذرا جھک جائیں کہ یار اس کی دل آزاری. اور لیکن اس وقت لوگ بہت زیادہ تکلیف اور رنج سے گزر رہے ہیں. ہمارا جو تجہیز و تکوین پروگرام ہے اس میں ہمیں ہر کہانی ایسی ملتی ہے کہ لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل سے, آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی کے گھر کے اندر فوتگی ہو جائے, دفنانے کے لیے 30,000 روپے اس کو چاہیے, قبر کے لیے, کفن شفن کے لیے تقریباً 15 سے 20,000 کا, یعنی کھانا علیحدہ ہے. تو آپ دیکھیں کوئی لاکھ روپے ہے تو غریب آدمی کے لیے یہی, اور یکدم فوری طور پر یکدم جو ہے ہو سکتا ہے پہلے پیشنٹ رہا ہو, کافی پیسے لگ گئے بیچارے سر. اور غریب کے آپ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے غریب لوگ وہ ہیں جو سرکاری ہاسپٹل میں یا جس کا یہ تجہیز و تکفین پروگرام میں ہمارے, جن کے پاس سر پیناڈول خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, وہ بامشکل ایمبولینس کا کرایہ اپنے گھر تک جانے کے لیے دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے میت کو جو ہے وہ گھر لے جایا جائے. تو سر ہر شخص کی کہانی ہے اور بڑی دکھ بھری داستان ہے جب ہم سنتے ہیں. اور میں خود بھی کبھی کبھی جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ یار اس قدر ہمارے ہاں غربت ہے, افلاس ہے, اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کے بھی ہم نے بات کی کہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ اپنی عیاشیوں پہ لگا دیتے ہیں, اپنی جانوروں کی خوراکوں پہ لگا دیتے ہیں, اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو زندگی کی اہم ضروریات جو ہے وہ میسر نہیں ہیں. بالکل. ایک ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا کہ جو باپ انتہائی مفلوق الحال خاندان اور بڑے انتہائی غربت والے ایریا کے اندر, ایک کمرے کے اندر 4 بیٹیاں, اللہ اکبر, باپ جو فالج کا مریض ہے, اللہ اکبر, اور فالج کا مریض ایسا ہے کہ بیٹیاں ہی ان کا جو ہے وہ ساری گندگی صاف کرتی ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پیمپر کے لیے جو ہے وہ اور بیٹا کوئی نہیں. اللہ کیسی آزمائش ہے, بہت بڑی. اور بچی کا جو ہے وہ کئی عرصے سے رشتہ ہوا تھا, لیکن جو شادی ہے وہ اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ کھانے کا انتظام اور جہیز کی جو دیگر ضروریات ہے, چارپائی ہے یا اس طرح کی چیزیں, وہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو الحمدللہ ہم نے ان لوگوں کی جو ہے وہ جہیز کا بھی جو ضروری سامان تھا وہ بھی ارینج کیا. پھر ہم نے وہ بیٹی کے لیے جو ہے وہ 50 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اور وہ جو بزرگ ہیں الحمدللہ باقاعدہ سے ماہانہ بنیادوں پہ ان کا ہم چیک اپ بھی کروا رہے ہیں, ادویات بھی دے رہے ہیں. تو اس طرح کی درجنوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کہانی کے اندر درد ہے, ہر کہانی جو ہے وہ دکھ اور تکلیف سے بھری ہوئی ہے. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے. اور
میرے دل سے تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. ہم لوگ ایک انتہائی ناشکرے ہو چکے ہیں. میں تو اکثر اپنی فیملی کو بھی کہتا ہوں کہ یار دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو, جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے اللہ کا شکر مزید ادا کرنا کی عادت پڑی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ایسے لوگ جو بیچارے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پر گھروں کے اندر فاقے ہیں, کئی دن لوگ بیچارے روٹی نہیں کھا پاتے, کئی دن لوگ بیچارے بیمار ہیں اور دوائی نہیں لے سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد ایسی داستانیں اور کہانیاں جو ہے وہ ہمیں چیخ کر اپنی جانب جو ہے وہ متوجہ کرتی ہیں. بالکل, یہ بہت اہم بات کی حافظ صاحب آپ نے کہ یعنی ہم جس کیفیت میں ہیں جب تک اسے نیچے نہیں دیکھتے کہ ایک کمرے میں فالج زدہ باپ, 4 بیٹیاں اور کھانے کو کچھ نہیں اور بیچاریاں کہاں شادی ہوگی. تو اب ہم جن کے پاس 2 کمرے ہیں یا 4 کمرے ہیں, وہ جب وہ نہیں دیکھیں گے تو ناشکری تو کرتے ہی رہیں گے. کرائے پر ایک کمرہ ہے, اسی کے اندر کچن ہے, اسی کے اندر سارا کچھ ہے, اسی کے اندر غسل خانہ ہے, اور کرایہ بھی 6 مہینوں سے ادا نہیں ہو پایا. اللہ اکبر, اللہ. سر یہ بڑا المیہ ہے اس وجہ سے. اب صاحب ابھی حکومت نے کچھ کام کیے ہیں ایمبولینس وغیرہ کے, تجہیز و تکفین کے, وہ یعنی روبہ عمل ہو گئے ہیں, ایگزیکیوشن ہو گئی ان کی, کس طرح کا سلسلہ؟ میں سمجھتا ہوں جی اس میں حکومت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. انہوں نے پروجیکٹ بنا دیا لیکن اب یہ آپریشنل نہیں ہوئے. ٹھیک, میں آپ کے پروگرام کے توسط کے ذریعے میڈم سی ایم سے بھی درخواست کروں گا اس کو فوری طور پر آپریشنل کیا جائے. آپ تو زیادہ یعنی اس کے ساتھ ٹچ ہے نا, آپ کو اندازہ اس درد کا, اذیت کا. میڈم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے آپ کا لاہور میں, دل کا ایک ہاسپٹل بن رہا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ. پنجاب حکومت نے ان دنوں میں بہت ہی اچھے کام کیے ہیں جن کی تعریف میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے ہمیں. ٹھیک, لیکن چونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں, حکومت اس پہ فل نہیں کر سکتی, تو ہمیں انفرادی طور پر ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو محلے کے لوگ ہیں, آس پاس کے لوگ ہیں جو کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں. سر وہ حافظ صاحب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفید پوش بندہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا, ہمیں خود تلاش کرنے پڑتے ہیں وہ لوگ. اور جتنے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس شادی کیس آئے, تجہیز و تکفین, یہ سارے سفید پوش ہیں, مانگنے والا کوئی نہیں. ہمارے دسترخوان پر بھی کوئی آتا ہے تو وہ بھی مانگنے والا نہیں ہے. اس میں زیادہ تر کون ہے, وہ سیکورٹی گارڈز, اس میں وہ لوگ جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں, یہ سارے سفید پوش لوگ ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے, جو حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی بطور انفرادی طور پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں الحمدللہ. حافظ صاحب یہ آپ نے بات بیان فرمائی, اس کو یعنی اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں میں, گلی محلے میں, اپنے دفاتر میں کس طرح لوگ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سفید پوش لوگ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور قرآن نے بھی ان کا خیال رکھنے کا کہا ہے نا, تو کس طرح یہ درد ہر شخص تھوڑی سی کوشش کرے تو کم کر سکتا ہے؟ حافظ صاحب قرآن کا بڑا اچھا اصول جو دیا نا زکوٰۃ کے, وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, اگر ہم اسی پیراگراف پر چلے نا تو ہمیں, اور یہ یاد رہے کہ سفید پوش جو اللہ نے کہا نا چہرے سے پہچانا جاتا ہے, ہم لوگوں کو دیکھنے کی عادت نہیں رہی, اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, اور وہ چمٹ کے نہیں مانگتا. سر آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس یا آپ کی بہن بیچاری جس کے گھر جو ہے وہ کھانے کے پیسے نہیں, تو اس سے زیادہ سفید پوش کون ہے؟ آپ کے ساتھ محلے کے اندر لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, تو وہ سفید پوش ہیں. جائیں جا کے ان کی مدد کریں, داد رسی کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بطور اجتماعی ہمارا رویہ یہ ہو گیا, جہاں ہماری تالیاں بجتی ہیں, واہ واہ ہوتے ہیں, وہاں خرچ کرنے کی. سب سے پہلا حق آپ کے وذی القربیٰ ہیں, محلے دار, عزیز و قارب, رشتہ دار, پھر آپ کے ملازمین جو آپ کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم آج سے ہی ان کے لیے کام شروع کرتے ہیں تو سفید پوشی اور یہ جو بھوک اور افلاس ہے یہ ختم ہو سکتی. اچھا آپ صاحب یہ بھی یعنی معاملہ بنا نا, پہلے مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا تھا, مثلا اب ہماری جو لگژری اور جو بڑی اچھی آبادیاں ہیں وہ تو الگ چلی گئی ہیں, غریب الگ ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ بیچارے ایک تو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی کیفیت کیا ہے, اب انہوں نے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے یا کچھ اور بانٹنا ہے تو وہیں بانٹ دیں گے نا. بالکل. تو یہ جو گیپ پیدا ہو گیا یہ کیسے فل ہو سکتا ہے؟ یہ سر بہت تیزی کے ساتھ یہ گیپ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ان غریب آبادیوں سے اٹیچ ہوں.
پہنچے وہاں تک گھر وہاں نہیں بنا سکتے تو وہاں چلے تک پہنچے. جس غریب آبادی کو چھوڑ کر ہمیں اگر اللہ نے پیسے دے دیے ہیں ایلیٹ علاقے کے اندر ڈی ایچ اے کے اندر آ گئے سر, وہاں اس غریب آبادی کے اندر جائیں, ان لوگوں کے دکھ کو درد کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غریب آبادی سے ہی جو ہے وہ بڑے مقام تک پہنچا ہے. تو اب آپ کا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اگر بڑے مقام پر آ گئے تو ان غریب آبادی کے رہنے والوں کے لیے کچھ کام کریں. بالکل صحیح. اب صاحب کوئی میسج, کوئی پیغام کہ اس انسانیت کے درد کو سمجھا جائے اور اس کو کم کرنے کے لیے کچھ کیا جائے, کو آپ کا آخری میسج؟ حافظ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ بھی عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ہمت اور استطاعت کے مطابق پوچھنا ہے. میری اگر ہمت اور استطاعت کسی کو ایک روٹی کھلانے کی نا, تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کر سکتے تھے, تم نے کیوں نہیں کیا. بس میرا یہاں ایک مختصر سا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں نا اللہ کی مخلوق کے لیے وہ کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ مخلوق کے لیے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اللہ آپ کا محافظ ہوتا ہے. یہ میرا بلیو اور یہ یقین ہے, میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. پھر آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ کے گھر پر بیماری نہیں آتی, آپ کے گھر میں بے سکونی نہیں آتی, آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اور حسد نہیں آتا. پھر خدا تعالیٰ آپ پر خاص رحمت اور خاص سکینت جو ہے وہ طاری کر دیتا ہے. یہ میں بالکل چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی مخلوق میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے. بالکل. اچھا آپ صاحب, میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ آپ نے ترکی کے ڈرامے کا ایک کلپ دیکھا اور اس نے آپ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے ایک مطلب پوری انقلابی چین کھڑی کر دی اور وہ پورے پاکستان میں اس کو فالو کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے نہیں آپ صاحب کہ اگر ترکی کا میڈیا وہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتا ہے, انسانیت کے درد پہ بات کرتا ہے, تو ہمارے موضوعات تو ایسے نہیں ہوتے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ انسانوں کے لیے بھی کریں اور چند مخصوص جذبات کی بجائے ہم جو ایکچول ہمارے فیکٹس ہیں, جو ہمارے ایموشنز ہیں, جو ہماری نیڈز ہیں, ان پہ ہمارے میڈیا کو بھی کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی پیغام ٹی وی جس طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ لوگ قابل لائق تحسین ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اشد ضرورت ہے سر ان موضوعات کو ایڈریس کرنے کی, ان موضوعات پر بات کرنے کی, ان موضوعات کو لوگوں تک پہنچانے کی اور اس پر بات کرنے کی. تو اس وقت اشد ضرورت ہے. اور ہم بیسکلی نا ہمارا جو میڈیا ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ کہیں پہلوؤں پر ایسی فضول بحثیں لے کر بیٹھ جاتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ موضوعات جو ہیں جن کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ تعلق ہے اس پر بات کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے دکھ کے مارے بندے کی دکھ کو کم کر سکتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو جو خدمت انسانی میں مصروف ہیں ان سے رائے لینی چاہیے, اور اس کے ذریعے گائیڈ لائن بنا کر جو ہے وہ اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں اور اس میں میڈیا بھی انوالو ہو جائے تو میرا خیال ہے سونے پر سہاگا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام, حافظ صاحب کی باتیں آپ نے سنی. یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑی کے چراغ ہیں, زمین کا نمک ہیں. دراصل انبیاء کرام بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہی آئے, وہ خواہ اخروی فلاح ہو یا دنیاوی فلاح ہو. نبی کائنات کا ارشاد کہ مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے چلے جاؤں. یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اور مسجد نبوی کی بات ہے اور اعتکاف کی بات ہے. تو یہ جو ہمارے بھائی, ہمارے دوست اس طرح کا کام کر رہے ہیں, یہ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں, اور یہ ہم اس لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کچھ برکت ہمیں حاصل ہو اور کچھ چراغ سے چراغ جلے, کچھ اس طرح کی کیفیت اور لوگوں میں پیدا ہو, کیونکہ درد بہت ہیں, اذیتیں بہت ہیں, عذاب بہت ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اس سے ہم سب لرن کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.